बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। दिलचस्प सूरत हाल है मुल्क की सियासत की, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस जवाद हसन साहब ने एक 16 सफ़ात पर मबनी फ़ैसला तहरीर किया, जिसके बाद ECB को पाबंद किया गया कि वो फिलफौर जो आइन में लिखी मुद्दत है 90 रोज़ के अंदर सूबाई असम्बली के इंतखाब को यकीनी बनाएं और इस सिलसिले में वो फ़ौरी गवर्नर पंजाब जो कि आइनी ज़िम्मेदार हैं सूबे के, उनसे मुशावरत करें। उसके बाद हमने देखा कि कोई खैर खबर सुनने को नहीं मिली। फिर आज एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त की है बैरिस्टर अज़हर सदीक़ के तवस्सुस से लाहौर हाई कोर्ट में, और इस बीच हमें इत्तला मिली कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ इलेक्शन कमीशन में इस फैसले की रोशनी में, और उन्होंने गवर्नर पंजाब से मिलने का फ़ैसला किया। कल ये मुलाकात होगी, और इसी बीच गवर्नर पंजाब की जानिब से भी एक मीटिंग बुलाई गई। वो IG पंजाब भी इसमें शरीक होंगे, चीफ सेक्रेटरी भी शरीक होंगे, इलेक्शन कमीशन का वफ़द भी वहाँ पहुँचेगा। तो अब तमाम तर नज़रें कल पर हैं कि क्या कल इस अहम फ़ैसले के बाद गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन कोई तारीख़ देता है या नहीं। सबसे अहम सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन इससे पहले जो समाअत हो रही थी जैसे सब जवाद हसन साहब की अदालत में, उस बीच वो उज़र पेश कर चुका है। गवर्नर भी कह चुके कि तारीख़ देने उनकी ज़िम्मेदारी नहीं, क्योंकि असम्बली उन्होंने तहलील नहीं की। तो अब ये देखना है कि इस फैसले के बाद क्या इलेक्शन कमीशन और गवर्नर मिलकर कोई तारीख़ देते हैं या नहीं। कल का दिन बहुत अहम होगा। इस फैसले की रोशनी में आइनी और कानूनी पोजीशन क्या बनती है? क्या अभी भी इलेक्शन कमीशन कोई ताख़ीर का भरबा इस्तेमाल कर सकता है या ताख़ीर का कुछ जवाज़ पेश कर सकता है, या अब पाबंद हो चुका? इस पर बात करेंगे आइनी माहिरीन से भी। और दूसरा अहम आज का मौजू हमारा होगा जनाब इमरान खान साहब के हवाले से। पिछले 2-4 रोज़ से मुसलसल वो ख़बरों में रोज़ ही रहते हैं, लेकिन अब की बार इसलिए कि वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया, कौम से ख़िताब भी किया, एक और नशरियाती इदारे के साथ भी मुखातिब हुए। अमरीका का जो किरदार रहा है उस पर उन्होंने बात की है। साबिक़ सिपह सलार के ऊपर खुल कर बोल रहे हैं, उन्हें सुपर किंग तक कह दिया है। और यही नहीं बल्कि उन्होंने ये तक कहा है कि अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाब नहीं होता तो 91वां रोज़ जब शुरू होगा तो उन्होंने अपील की है पंजाब की ब्यूरोक्रेट्स से और पुलिस अफसरान से कि वो फिर निगरान हुकूमत जो उनके बकौल उस वक्त गैर आइनी हुकूमत हो जाएगी उसकी फर्मा बरदारी ना करें। ये बड़ा अहम उनका बयान है। और साथ ये भी इत्तला है कि अगर इलेक्शंस की तारीख़ नहीं मिलती तो पहले मरहले में खान साहब जो हैं वो अदलिया बचाओ और आइन बचाओ तहरीक का आगाज़ कर सकते हैं वकला से मुशावरत के बाद। जो वकला कम्यूनिटी है उनकी चाहने वाली, उनके साथ मिल करके, तो उनके पास ऑप्शंस के हैं। ये भी बात ज़ेर बहस आएगी। सरेदा साहब ने रब्ता किया साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कुंवर दिलशाद साहब से। कुंवर साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। क्योंकि इलेक्शन कमीशन बार बार ख़बरों में आ रहा है, आज भी उन्होंने इजलास बुलाया। अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप गवर्नर पंजाब से मिलें और तारीख़ का ऐलान करें। कैटेगोरिकली जो पैराग्राफ नंबर 20 है सफ़ा 16 पर, वहाँ पर ये तहरीर दर्ज है। तो इलेक्शन कमीशन अब पाबंद हो चुका तारीख़ देने का, या अब भी जो मजमूई मुल्क की मौजूदा सूरत हाल उसके तनाजुर में वो कोई उज़र पेश कर सकते हैं? देखो जी, लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उन्होंने आर्टिकल 224 और 224A की इंटरप्रिटेशन की है, तशरीह की है उन्होंने। और वो साथ ये कहा है जी इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर से मशावरत करें। जो लेकिन आर्टिकल 105 है उसमें तमाम इख्तियार जो हैं वो गवर्नर को दिए गए हैं कि वो इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करे। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का नुक्ता नजर ये है कि जनाब आइन में तो कोई जिक्र नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान गवर्नर से मशावरत करके तारीख मुकर्रर करे। तो इसलिए कल उन्होंने एहतराम करते हुए लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट का उन्हें गवर्नर पंजाब से मुलाकात करने का फैसला किया, और वो सेक्रेटरी के सरबराही में वफद जाएगा या गवर्नर साहब को तलब किया है इस्लामाबाद में। तो वहाँ ये कहेंगे जनाब कौन सी वजूहात है जिनकी बना पर आप तारीख नहीं दे रहे। तो अब वो गवर्नर जो है वो मुकम्मल जो है उसका जवाब देगा, अपना इंटरप्रिटेशन देगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में फैसला करेगा आइंदा वो क्या। यानी आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले का पाबंद हुआ और उसकी पाबंदी की रोशनी में वो मिलेंगे कल गवर्नर पंजाब से, गवर्नर वजूहात का तयन करेंगे कि तारीख वो क्यों नहीं दे पा रहे? हाँ, गवर्नर पंजाब को आइन ने इजाजत दी है ना आर्टिकल 105 के तहत, तो गवर्नर पंजाब ही दे सकेगा ना। ठीक। और इस बीच में जो गवर्नर तजवीज़ देंगे या राय देंगे, इलेक्शन कमीशन फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट करेगा या तारीख का ऐलान करेगा? नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट नहीं करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने तो बाकायदा अपना फैसला दे दिया, उस पर खत्म हो गए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने भी तो इसका सही मैंने में रास्ता नहीं दिखाया ना। एक उन्होंने अब अवाम ही पैदा कर दिया, अब गवर्नर से मशावरत करे। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कहने का ये भी आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मशावरत करे? उस पर लिखा हुआ है गवर्नर आज खुद तारीख देगा। हाँ, जब मुल्क के अंदर चारों सूबे की असेंबली डिसॉल्व होती हैं बम्मा कौमी असेंबली के, तो वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान
اور چیف الیکشن کمیشن کی مشاورت سے ڈیٹ مقرر کی جائے گی. لیکن یہاں تو صوبائی اسمبلی کا مسئلہ پیدا ہو گیا, تو اس لحاظ سے وہ ڈیٹ مقرر کرنے کے اختیارات جو ہیں وہ گورنر کے پاس ہیں. اب گورنر بتائے گا جی میں کن وجوہات کی بنا پر جو ہے ابھی تاریخ دینے کا میں مجاز نہیں ہوں یا میرا کیا نقطہ نظر ہے, پھر الیکشن خود اپنے اندر فیصلہ کرے گا. جو اس سے پہلے کہ اگلے نقطے پہ میں جاؤں, اس میں لکھا ہوا ان کے فیصلے میں جو آخری آپریٹو پیراگراف کی, ای سی پی از ڈائریکٹڈ ٹو امیڈیٹلی اناؤنس دی ڈیٹ آف الیکشن, کہ فوری طور پر ای سی پی کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں ود دی نوٹیفیکیشن اسپیسیفائنگ ریزنس آفٹر کنسلٹیشن ود دی گورنر آف دی پنجاب, جو کہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں پروونس کے, ٹو انشور دیٹ دی الیکشنز آر ہیلڈ ناٹ لیٹر دین 90 days ایز پر دی مینڈیٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. تو اس کا یہ تو پابند نہیں کر دیا گیا مکمل طور پر؟ نہیں جناب, یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے میری ناقص رائے کے مطابق, ہم ناقص رائے کہہ سکتے ہیں کہ معزز جج ہیں وہ آئین سے متصادم ہے. وہ اس طرح ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ جو کوئی جج بھی ہو, ہائی کورٹ کوئی بھی ہو, آئین کے آرٹیکل 237 کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس مکمل اختیارات ہیں کہ وہ کسی کو اختیارات کو کم نہیں کر سکتے, ان کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتے, اور نہ ہی الیکشن کمیشن پاکستان کو اس بارے میں مجبور کیا جا سکتا ہے. آرٹیکل 237 میں مکمل تحفظ دے دیا ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں, خود معاملہ دیکھیں. تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو آئین کے آرٹیکل 105 اور 237 سے متصادم ہے. اگر تو یہ بات اتنی ہی سادہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کنور صاحب, تو پھر الیکشن کمیشن اس پہ انٹرا کورٹ کیوں نہیں کرتا, یہ اپیل میں کیوں نہیں جاتا؟ نہیں, الیکشن کمیشن کے پاس تو اس لیے نہیں جائے, گورنر جائے گا نا. گورنر کو کا جو ڈیٹ وہ دے رہے تو گورنر جائے, الیکشن کمیشن کے پاس کیوں جائے؟ تو گورنر جائے گا. ہماری اطلاع کے مطابق گورنر صاحب جو ہیں وہ انٹرا کورٹ پر اپیل کریں گے, الیکشن کمیشن پاکستان نہیں جائے گا. الیکشن کمیشن کہہ دیا کہ ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کو ماننے کے پابند نہیں ہیں. ہم ہاں ایک بات کر لی, گورنر سے ملاقات کریں گے. اگر گورنر نے کہہ دیا تو اپنے خود نقطہ نظر پیش کر کے کس بنا پر ڈیٹ مقرر نہیں کر رہے, اور یہ کہنا کہ جی آپ کو 90 day 1 کے بعد کنٹیمپٹ لگ جائے گی یا آئین کی خلاف ورزی. آئین کا آرٹیکل جو 254 ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ناگزیر حالات پیدا ہو جائیں اور آپ آئین کی کسی شق پر عمل درآمد نہ کر سکیں تو پھر اس پر کوئی آئین کی خلاف ورزی میں نہیں آتا. آئین کا آرٹیکل 254 مکمل تحفظ دیتا ہے تمام اداروں کو, جس میں الیکشن کے پاکستان بھی شامل ہے. تو وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. تو لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا یک طرفہ کر دیا, ڈیٹ کرے 90 days ہو جائے. شامی صاحب تشریف لے ہیں, کنور صاحب شامی صاحب بھی تشریف لے ہیں. کنور صاحب دیکھیں, ہم سب کو سنیے گا. دیکھیں یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواستیں زیر سماعت تھیں, پی ٹی آئی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی درخواستیں دے رکھی تھیں. ان درخواستوں میں سے کسی میں بھی, یعنی جو رسپونڈنٹس ہیں انہوں نے بھی, جو پٹیشنرز ہیں انہوں نے بھی, یعنی کسی وکیل نے اس بات سے اختلاف نہیں کیا کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے. تو الیکشن کمیشن نے بھی وہاں یہ بات نہیں کہی, گورنر صاحب نے بھی یہ نہیں کہی. نہیں, اس سے تو کسی نے مسئلہ یہ تھا کہ اعلان کس نے کرنا ہے, جی گورنر نے کرنا ہے یا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. گورنر کا موقف یہ تھا کہ چونکہ اسمبلی انہوں نے ڈیزالو نہیں کی, یہ خود بخود ڈیزالو ہوئی ہے, اس لیے وہ تاریخ دینے کے پابند نہیں ہے. تو اب کورٹ نے جو کہا ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ مشورہ کر لے گورنر صاحب سے اور تاریخ کا اعلان کرے تاکہ 90 دن کے اندر انتخاب کرایا جا سکے. یعنی اس پر وہاں کوئی بحث نہیں ہوئی, کسی فریق نے چیلنج نہیں کیا کہ انتخاب 90 دن میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اب آپ کیا کہیں گے؟ مسئلہ صرف یہ ہے اعلان کس نے کرنا ہے. جی کنور صاحب. ہاں, اس میں سب سے بڑا اہم بات وہی جیسے آپ نے فرمایا, یہ جو گورنر سے جو کل ملاقات ان کی ہو رہی ہے, جی جی, تو گورنر سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا یہ گورنر کا یہ پوائنٹ ہے کہ جناب میں نے چونکہ اسمبلی کی تحلیل میں دستخط نہیں کیے, لیکن آئین کے تحت آرٹیکل 112 کے تحت اسمبلی آٹومیٹک ڈیزالو ہو گئی, لیکن ذمہ داری تو گورنر پر عائد ہو گئی نا, خواہ وہ دستخط کریں یا نہ کریں. لیکن گورنر نے ہی دستخط نہ کریں لیکن اسمبلی ڈیزالو ہو گئی آئین کے روح کے مطابق, تو گورنر جو ہے وہ تاریخ مقرر کرے. تو گورنر تاریخ دینے کا مجاز ہے, الیکشن کمیشن تو مجاز ہی نہیں ہے. آج اگر الیکشن کمیشن تاریخ دے دیتا ہے, شیڈول جاری کرتا ہے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہو جائے گی جناب الیکشن کمیشن نے کس قانون کے تحت آئین کے تحت تاریخ مقرر کر دی. تو یہ اس لحاظ سے گورنر صاحب نے بے شک دستخط نہیں کیے لیکن اسمبلی ڈیزالو ہو گئی,
تو آئین کے روح سے تو گورنر صاحب ہی اس کی پابند ہے، گورنر صاحب ہی ذمہ دار ہے۔ تو یعنی آپ کے خیال میں گورنر صاحب اس فائل پر بیٹھے رہے اور الیکشن کمیشن ان سے مشورہ کرتا رہے، بس یہی ہوتا رہے گا؟ نہیں، ظاہر ہے کل بات کھل کے سامنے آ جائے گی نا، کل ملاقات ہو رہی ہے تو پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے، گورنر صاحب سے کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں تعریف مقرر کیوں نہیں کر رہے، تو کل گورنر صاحب بتائیں گے ہائی کورٹ کا بھی کام پورا مکمل ہو گیا۔ اس میں اگر تاخیر کا کوئی پہلو نکلتا ہے اس مشاورتی عمل میں تو پھر تو درخواست گئی ہوئی ہے توہین عدالت کی، گورنر صاحب کا بھی نام لے کے، الیکشن کمیشن کا نام لے کے بھی کہ یہ مرتکب ہو رہے ہیں توہین عدالت کے، کیونکہ فیصلے میں جو کہا گیا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ بات یہ نا جی، الیکشن کمیشن کے پاس بھی وہی اختیارات ہیں جو ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں، تو ایک ہائی کورٹ دوسری ہائی کورٹ کے برابر مساوی کو توہین عدالت میں تو ڈال نہیں سکتے۔ وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کسی فیصلے میں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے خلاف توہین عدالت نہیں بنتی، کیونکہ یہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، ہم ان کی مشاورت کر سکتے ہیں، ڈکٹیشن نہیں دے سکتے۔ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس طرح چیف جسٹس گلزار صاحب نے بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو ہدایت جاری کرنا ناممکن ہے، مشاورت دے سکتے ہیں کہ وہ آرٹیکل 218 کے تحت ان کے پاس مکمل اختیارات ہیں، آرٹیکل 222 بھی ہے، آرٹیکل 237 بھی ہے، انہوں نے خود بھی ججمنٹ آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ الیکشن کمیشن کو ہدایت نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہے یا اسے ہدایت لینے سے انکار ہے۔ اب بھی ہائی کورٹ کو کیسے ہدایت جاری کر سکتی ہے؟ وہ تو دونوں میں برابر اختیارات ہے آئین کے روح سے۔ چلے یہ تو ہو گیا نا، وہ یہ تو نور بشر کا جھگڑا ہو گیا، تکنیکی اور فقہی بحث ہوگی آپ کی اور شامی صاحب کی۔ جو الیکشن کمیشن اس فیصلے سے پہلے سماعت کے دوران اپنے وکیل کے توسط سے نقطہ اٹھا چکا ہے، میں اس پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے گورنر صاحب نے تاریخ دینی ہے، کل وہ مشاورت کریں گے، لیکن الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جب تک کمیشن کو فنڈز مہیا نہیں کیے جاتے الیکشن نہیں ہو سکتا۔ صوبائی اسمبلی کے انتخاب کے لیے وفاقی حکومت کا مکمل تعاون درکار ہے اور مخصوص حالات میں قانون الیکشن مؤخر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بھی وہ جواز فراہم کر رہے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی فی الحال الیکشن نہیں ہو سکتا۔ تو فنڈز اگر انہیں نہیں ملتے، مکمل تعاون نہیں ملتا اور مخصوص حالات جو ان کے ذہن میں وہ رہتے ہیں، تو پھر کیا صورت ہوگی؟ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی آپ سے کمر صاحب۔ ہاں، اس میں ظاہر ہے کہ سب چیزیں سامنے آ گئی، وزارت خزانہ کا بھی آ گیا، وزارت داخلہ کا بھی آ گیا، تو وہ الیکشن کے پاکستان جو ہی تاریخ مقرر کر دیں گے گورنر صاحب، تو پھر الیکشن کے پاکستان اپنے دوسرے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وزارت خزانہ سے بھی، وزارت داخلہ سے بھی اپنے جو معاونت حاصل کرنے کے پاس ان کے پاس آرٹیکل 222 کے تحت مکمل اختیارات ہیں۔ لیکن سب سے پہلے گورنر کا جو معاملہ ہے وہ طے ہو جائے تو باقی فنڈ بھی مل جائیں گے اور اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی کنٹرول ہو جائے گا، وہ آرٹیکل 222 کے قمر صاحب آئین کے تحت تو کوئی ادارہ الیکشن کمیشن کی سے معاونت کرنے سے انکار نہیں کر سکتا، ہر ادارہ پابند ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا معاون ہو انتخابات کے انعقاد کے لیے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ اس کے بارے میں مکمل طور پر کل کا جو اہم میٹنگ جو ہو رہی ہے گورنر کے ساتھ، اس میں سارے فیصلے سامنے آ جائیں گے۔ ممکن ہے گورنر صاحب تاریخ دینے کے بارے میں آمادہ ہو جائیں، تب جب جو ہی تاریخ دے دے گا تو باقی ادارے بھی فنڈ بھی آ جائیں گے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ چلیے بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے سر۔ توہین عدالت اب ایک بریک لے لوں نا، میں خلاصہ آپ سے جاننا ہے کیونکہ آپ تھوڑا تاخیر سے آئے نا۔ توہین عدالت کی درخواست ہے سر یہ بریک کے بعد ذرا واضح ہو جائے گی۔ اظہر صدیق صاحب ہمارے دوست جی وہ گئے ہوئے ہیں، بڑے ماشاءاللہ عام شہری، بھاری بھرکم، ہاں جی باہر لحاظ سے، اور بڑے پرجوش وکیل ہیں، لیکن ایک بریک لے لیتا ہوں نا، پھر ہم براہ راست واپس آتے ہیں، تو پھر ذرا شامی صاحب چونکہ تاخیر سے آئے تو شامی صاحب کا تجزیہ بھی آ جائے گا اور یہ نقطہ بھی آ جائے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب تازہ اطلاع یہ ہے کہ ای سی پی وفد جو کل مل رہا ہے گورنر سے، تو اس سلسلے میں گورنر ہاؤس اور ای سی پی کا جو وفد ہے اس کے بیچ رابطہ ہو چکا، ملاقات طے ہو چکی۔ ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ فریقین نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا اور کل پھر یہاں ملاقات ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ای سی پی نے گورنر صاحب سے جا کے یہی عرض کرنی ہے کہ جناب الیکشن کی تاریخ دیں کیونکہ فیصلہ آ چکا۔ قمر دلشاد صاحب کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، شامی صاحب بھی اس پہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، ساتھ ہمیں جوائن کر لیا احمد بلال محبوب صاحب نے، پلڈیٹ کے سربراہ ہیں، جمہوری اور سیاسی عمل پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ان کی رائے بھی لیتے ہیں کس حد تک پابند ہو چکا ہے گورنر کا انسٹیٹیوٹ اور ای سی پی بھی۔ لیکن آپ کچھ فرما رہے تھے بریک سے پہلے، میں کہ بات پوری ہو جائے آپ کی۔ نہیں یہ جو بات ہے نا جی توہین عدالت کی درخواست، اس کا تو میرا خیال یہ بہت ہی میرا خیال قبل از وقت ہے۔ اچھا، اولا تو اس طرح کی درخواست میرا خیال اس بے محل ہے،
اور دوسری بات یہ ابھی تو کنسلٹیشن کا پروسیس انہوں نے شروع کیا ہے، تو یہ درخواست صدیق اظہر صاحب لے کے آ گئے، لیکن بھارت ان کا اپنا جوش و جذبہ ہے. لیکن مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے. کس بات سے؟ کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ انسٹرکشن نہیں دے سکتا کسی ادارے کو. جو دلشاد صاحب کہہ رہے تھے آپ سمجھتے دے سکتے ہیں؟ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی ادارہ ہو. جو آرٹیکل 199 ہے جو ہائی کورٹ کی پاورز ہیں، وہ کسی بھی ادارے کو ہدایت دے سکتا ہے ہائی کورٹ کہ آپ یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں. تو یہ دستور کا معاملہ ہے، اس کے تحت الیکشن کا معاملہ ہے، تو ہائی کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہدایت دے، حکم دے اور ڈائریکشن دے. تو یہ بات کہنا کہ بھئی اختیار نہیں ہے، یا اختیار نہیں ہے، اختیار بہت وسیع ہے. 199 کا جو سکوپ ہے بہت وسیع ہے. جیسے 184 کا بہت وسیع کر لیا گیا ہے، لیکن وہ تو فنڈامنٹل رائٹس تک ہے. لیکن یہ 199 کا اسی کے ذریعے تو دستور کا تحفظ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، اور کانسٹیٹیوشن کا اور اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ ہوتا ہے. جو ریٹ جاری کرنے کا اختیار ہے، یعنی کسی کام سے روکنا اور کسی کام کا حکم دینا، یہ عدالت عالیہ کا بنیادی بیسک اور لازم اختیار ہے. ٹھیک. احمد صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا ابھی بھی کوئی جواز یا کوئی ایسی صورت مل سکتی ہے، نکالی جا سکتی ہے ای سی پی یا گورنر کے انسٹیٹیوٹ سے کہ جی آپ نے حکم تو دیا لیکن یہ وہ وجوہات ہیں تو فوراً انتخاب کی تاریخ دینا مشکل ہے، یا پھر جو فیصلے میں لکھا گیا اس پر منوان عمل کرنا لازم ہو چکا ان دونوں انسٹیٹیوٹس کے لیے؟ میرے خیال میں تو آج یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ گورنر سے کنسلٹیشن کریں گے، اس کا مطلب ہے انہوں نے عدالت عالیہ کے اس حکم کو تسلیم کیا ہے. ظاہر ہے وہ اگر تعمیل شروع کر دی ہے، تعمیل شروع کر دی ہے. اگر وہ نہ کرتے تو دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ اس کے خلاف کو اپیل کرتے، انٹرا کورٹ اپیل کرتے یا سپریم کورٹ میں اپیل کرتے. وہ انہوں نے شاید آپشن ایکسرسائز نہیں کیا، اور چونکہ کنسلٹیشن شروع کر دی ہے. اب کنسلٹیشن میں یہ عین ممکن ہے کہ گورنر صاحب کہیں بھی میں کیا رائے دے سکتا ہوں، میں تو اس میں فریق ہی نہیں ہوں، یا میں نے وہ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم وہ کیا کہیں گے. لیکن اگر وہ فرض کریں ایسا کہہ بھی دیں تو بھی بنیادی طور پہ اب یہ فرض تو الیکشن کمیشن کے ذمہ لگ گیا ہے کہ انہوں نے انتخاب کی تاریخ دینی ہے، جو کہ میری دانست میں درست نہیں ہے، کیونکہ قانون ہمارا لکھا ہوا کچھ اور کہتا ہے. لیکن چونکہ الیکشن کمیشن نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے تو اب وہ تاریخ بھی دیں گے اور اس کے بعد پھر ایک ڈیٹیلڈ پروگرام بھی ایک ہفتے کے اندر اندر دے دیں گے. لیکن دو ملاؤں جو ہیں، دو ملاؤں میں مرغی حرام نہیں ہوگی، اور نہیں میرے خیال میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ہمارے گورنر ہاؤس میں اور الیکشن کمیشن میں ادھر جناب ہیں ہمارے انجینئر بلیغ الرحمان صاحب ہیں، اور ادھر ہمارے راجہ سکندر سلطان ہیں، وہ بھی اپنی جگہ راجہ ہیں، اور گورنر صاحب تو مہاراجہ ہیں. تو اب مرغی جو ہے وہ حلال ہو جائے گی. جی، اور غالباً الیکشن کمیشن نے یہ جو فیصلہ کیا کنسلٹیشن کو، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں قانونی موشگافیوں. لیکن یہ آپ نے بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے کہ جیسے گورنر نے اپنے وکیل کے توسط سے بھی یہ کہا ہوا ہے جب سماعت جاری تھی کہ وہ تاریخ نہیں دے سکتے کیونکہ اسمبلی انہوں نے ڈیزالو نہیں کی، آٹومیٹکلی ڈیزالو ہوئی ہے، انہوں نے نہ کی تھی میں تاریخ نہیں دے سکتا. تو اگر وہ کل الیکشن کمیشن سے کنسلٹنسی کے دوران بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرا تو یہ کام نہیں ہے، پھر الیکشن کمیشن کیسے تاریخ کا اعلان کرے گا؟ کیونکہ انہوں نے پابند کیا گیا کہ آپ کنسلٹیشن کریں. جی کنسلٹیشن ہو گئی نا، کنسلٹیشن کا یہ مطلب ضروری تھوڑی ہے کہ وہ کنسنسس بھی ہو جائے. یہ بائنڈنگ نہیں ہے نا، مشورہ کر لیا، اس کے بعد الیکشن کمیشن جو مناسب سمجھے گا وہ تاریخ دے دے گا. انہوں نے فرض اپنا ادا کر دیا کنسلٹیشن کر کے میرے خیال میں، تو اس کا یہ مطلب ہے. آپ دیکھیں الیکشن کمیشن بھی اس کا یہ مطلب لیتا ہے یا نہیں لیتا، یا کوئی دوسرا مطلب نکالتا ہے. تو مطلب نکالنا بھی تو ہے نا بہت سا. بالکل بالکل، انٹرپریٹیشن ہر کوئی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن احمد صاحب یہ فیصلہ تو بڑا کلیئر کٹ نہیں ہے، 90 دن کا ذکر ہے، 7 پابند کیا گیا ہے، اس پہ جھگڑا نہیں ہے، فیصلے میں لکھا ہوا ہے. کسی فریق نے اس پہ کوئی جھگڑا نہیں کیا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں. تو پھر اختلاف کیا ہے احمد صاحب؟ تاریخ کا اعلان میں لکھا ہوا ہے. اس فیصلے کی ابتدا میں انہوں نے سم اپ کیا ہے کہ مختلف پٹیشنز ہیں کیا، جی، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ دیں، بس
الیکشن کی. اور وہ اصل مسئلہ اس کے بارے میں یہی تھا، اور آخر میں انہوں نے یہی کہا ہے، قضیہ یہ تھا کہ تاریخ کون دے گا. صحیح. تو انہوں نے اس پہ یہ حل نکالا ہے کہ تاریخ الیکشن کمیشن دے گا گورنر صاحب کے مشورے سے. حالانکہ ہم تو بار بار یہ کہتے رہے ہیں، عام انسان ہیں چونکہ ہم اپنے قانون کو عام انسان کی طرح پڑھتے ہیں، کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت تاریخ دیں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ مشورہ کر کے. سیکشن 57 میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ صرف قومی اسمبلی کی بات ہے، وہ جنرل بات ہے. لیکن بہرحال چونکہ عدالت عالیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کو سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. وہاں سے بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. جی ہاں، وہاں سے مطلب نکالا جا سکتا تھا، لیکن اب چونکہ انسٹرکشن یہ دے دی ہے انہوں نے تو اب اسی کے مطابق چلیں گے. بلال صاحب، یہ تاریخ سازی سے انکار کیوں ہو رہا ہے؟ گورنر صاحب بھی تاریخ ساز بن سکتے ہیں، الیکشن کمیشن بھی تاریخ ساز بن سکتا ہے، تو پھر یہ تاریخ سے اتنا خوف کیوں ہے؟ میرے خیال میں ایک اس کی انٹرپریٹیشن جو سیف میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر کوئی قانون کے مطابق چلنا چاہتا ہے، کل کو اس کے مطابق پھر اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. تو قانون میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے گا، اور قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ گورنر تاریخ دے گا اگر وہ خود ریزالو نہ کر چکا ہو. تو یہ جو کہا جا رہا ہے اس وقت وہ قانون سے محاورہ کوئی چیز ہے. مگر ہم تاریخ کو دہرانا چاہتے ہیں یا اس سے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سبق حاصل کرنے والے تو اشاریہ نہیں ملتے شامی صاحب کہیں بھی. اس سے سبق سیکھنا ہوتا تو پھر میرے خیال میں نوبت یہاں تک نہ آتی، 57 پہ عمل ہوتا. نہیں پھر نوبت یہاں تک نہ آتی. پھر تاریخ جو ہے نا، چلیے تاریخ کو دہرانا ہے. تو ہمارے وہ ڈاکٹر اندلیب شادانی کا بڑا مشہور شعر ہے نا، کہتے ہیں تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، اچھا میرا خواب جوانی تھوڑا سا دہرائے تو. چلیے احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تاریخ تو دہرا رہی ہے سر. اب آ جاتے ہیں سر ذرا جناب عمران خان صاحب کی جانب. عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے ان کا اقتدار امریکہ نے ختم نہیں کیا. اس کی وضاحت بھی وہ کرتے ہیں. امریکہ بیچارہ جو تھا نہیں سر، اس کو بھی ورغلا لیا. نہیں، یہ جملہ درست ہے جو آپ دوسرا کہہ رہے ہیں. یہ جو تاثر ابھرا نا کہ انہوں نے بیل آؤٹ کر دیا امریکہ کو، ان کا جو پورا مفہوم ہے، ٹیکسٹ ہے، وہ پڑھا میں نے دیکھا بھی ہے بار بار. وہ کہہ ضرور رہے ہیں لیکن وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ورغلا. دیکھیے ان کی زبانی وہ کیا فرما رہے ہیں. مطلب ورغلا لیا باجوہ صاحب نے. ہم ان کی زبانی سن لیتے ہیں ذرا ان کا اور بیان سنیے. سپر کنگ کسے وہ کہہ رہے تھے. وقت بھی کم ہے تو باقی بیانات میں ان کے روک رہا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا ہے امریکہ معصوم تھا، اس سے فائدہ اٹھا لیا، ورغلا لیا. باجوہ صاحب نے بتایا یہ امریکہ چغلی کھائی نا، یہ امریکہ کا مخالف ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو وہ سائفر سے جو مطلب انہوں نے نکالا اس سے آگے مطلب باجوہ صاحب نے نکال لیا. تو یہ بات خان صاحب ہیں، ان کی اداؤں پہ آپ ان کے پرانے بیانات لوگ دکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں. سپر کنگ جو انہوں نے کہا اور ساتھ یہ کہا کہ میرے اختیار میں تو کچھ نہیں تھا. وہ کہتے اب یہ تو دیکھیں نا، کہتے ہیں ماہر بن چکے تھے یہ اکانومی کے بھی، فلاں کے بھی، فلاں کے بھی، فلاں کے بھی. سپر کنگ تو وہ تھے نا. اب کیسے بنے ہوئے تھے؟ ہم نے تو سنا ہے عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ بھئی ہم تو بس جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں، ان زیادہ جمہوریت نواز کو ہے ہی نہیں. اب اس کے کیا بحث کریں؟ خان صاحب کے پرانے بیانات جو ہیں وہ لوگ سنا رہے ہیں ان کو، اب وہ سن نہیں رہے. تو خان صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح چہکنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے پھر ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، ہمیں غصے پہ پیار آتا ہے، اور ہمیں ایک بریک لینے کی اللہ توفیق بھی عطا دے. ان کی بلا لینے کو دل چاہتا ہے. ایک بریک، وہ معصوم ہے، وہ بھی معصوم ہے، ان کی پپی لے لینی چاہیے. سر وہ آپ کا کام ہے، ہم ایک بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب، کیا یہ عجب دن 3-4 گزرے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک لیجنڈ جو ہے نا وہ رخصت ہو رہا ہے. رخصت ہوئے. آج ضیاء محی الدین صاحب چل بسے. دیکھیں کیا شخص تھے. شاعر تھے، کالم نگار تھے، ڈرامہ نویس تھے. کیا کہوں، ان کی خوبیاں کیا بیان کروں. کم و بیش 50 سال پاکستان کے نغمے گاتے رہے. پاکستان ادبی فضاؤں پر ان کی حکومت رہی. اور ایسے ڈرامہ نویسی کے حقیقی وارث اور اردو وارث ڈرامے نے تہلکہ مچا دیا. اور دیکھیں کیا بات ہے، عمرہ کرنے گئے، یہ بڑی سعادت انہیں نصیب ہوئی کہ بارگاہ رسالت میں نعت پڑھی. سے ملنے سے پہلے
باقاعدہ وہاں ان کو بلاوا آیا, وہاں تشریف لے گئے ویل چیئر پہ, اور جو صاحب ان کے ساتھ ہیں نا سر, جو لوگ پوچھ بھی رہے ہیں, یہ ڈاکٹر خالد عباس اسدی صاحب ہیں, جو وہ ہر ایک کے میزبان ہوتے ہیں, جو وہاں پہ مسجد نبوی کے بڑے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, 30-35 برسوں سے برسوں سے وہیں مقیم ہیں, خود بھی نعت خان. ہاں جی, خود بھی نعت خان, مگر ان نعت پڑھی, بارگاہ رسالت میں پیش کی, واپس آئے اور کالم لکھا, جس نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی میں نے سب کو معاف کیا. واہ واہ. اس کے بعد آئے, ابدی نیند سو گئے, ایسے سوئے کہ سوئے تو پھر اٹھے ہی نہیں. ہماری بھابھی, ان کی بیگم صاحبہ بھی ساتھ محو استراحت تھی, ان کو بھی خبر نہیں ہوئی کب چل دی ہے کہ روح جو ہے پرواز کر گئی. آج ضیاء اللہ تعالیٰ آمین ان کی ضیاء مغفرت صاحب کا کرے, ذکر کروں گا, ایک جنتی روح تھے. ایسا ہی ہے. اور دیکھیں ضیاء صاحب فن کا ایک مکمل جہان, ضیاء محی الدین صداکاری کو فنکاری بنانے والی شخصیت, بین الاقوامی کیا بات, شہرت یافتہ, پاکستان کے, یعنی آپ دیکھیں لارنس آف عریبیا میں کام کیا جائے جی, انہوں نے برطانیہ کی جو آرٹ اینڈ اسٹیج کی ڈرامہ اکیڈمی نگار ہے وہاں پہ سیکھا, وہاں پلے کیا, ہدایت کار, بالکل صداکار, نہیں جو اردو, صداکاری کو, انگریزی, سر صداکاری کو جو فنکاری کا درجہ دیا, ایسی زبان, اللہ اکبر. ایک پورا انسٹیٹیوٹ جو ہے نا, اور فیصل آباد میں پیدا ہوئے جی تھے, لائل پور کے تھے, پنجابی, اور کیا لہجہ پایا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان جیسا بھی کوئی ہم ڈھونڈ نہیں سکیں گے. بس ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, اپنی اننگز خوب کھیلی, ان کو بھی سلام, یہ ہمارے امجد کو سلام. اور دیکھیں ابھی ٹائم میں ایک جملہ ہمارے جاوید ہاشمی صاحب, وہ میں عرض کرتا ہوں سر, یہ جو حیدرآباد رضوی صاحب ہیں نا, آپ کو پتا ہے متحدہ کے ہمارے دوست, کافی علم و ادب کے چاہنے والے ہیں, انہوں نے 2 جملے لکھے ہیں, وہ پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے ضیاء صاحب کے اوپر. انہوں نے کہا جی, ضیاء محی الدین اردو صداکاری اور تحت اللفظ کے حرف آخر, پڑھت اور کہانی اور قصہ گوئی کے بے تاج بادشاہ, فن اداکاری کے گوہر نایاب, اور ناپا میں نئی نسل کو ان فنون سے روشناس کرانے اور کمال تک پہنچانے میں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں. وہ تو دیکھیں جی, امجد تحت اللفظ پڑھتے تھے, ان کی نظمیں لوگوں کو زبانی یاد تھی, جھومتے تھے لوگ مشاعروں میں, دنیا بھر میں پاکستان کی شناخت تھے, پاکستان کی تصویر تھے, پاکستان کے سفیر تھے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے جاوید ہاشمی صاحب کے بڑے بھائی مخدوم ناصر شاہ ہاشمی انتقال کر گئے کم و بیش 80 برس کی عمر میں. ان کے ایک بھائی تو بہار شاہ ہاشمی سب سے بڑے, ایکسیڈنٹ میں جہاں بحق ہوئے تھے ہمارے ساتھ, میں بھی اس گاڑی میں تھا. اس کے برسوں پہلے کی بات ہے. ایک بھائی اس وقت دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے, مختار شاہ ہاشمی, جب جاوید ہاشمی صاحب کی رہائی ہوئی ہے. اچھا, ہاں, مشرف کی قید سے اس وقت ان کو دل کا دورہ پڑ گیا. اور یہ بھائی ان کے جو ہیں, اب جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں, اب عجب بات ہے, مخدوم ناصر, میں حاضر ہوا وہاں تعزیت کے لیے, کہنے لگے انتقال سے پہلے اچھے بھلے خوش و خرم رات کو میرے پاس آ گئے گپیں, اور کہنے لگے بس مجھے اب میں جا رہا ہوں. اچھا, اب جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ اچھے بھلے ہیں, سرخ و سفید ہیں, آپ کے رنگ میں سے زیادہ سرخ ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, آخری وقت آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ سر ان کے درجات بلند فرمائے. گئے گھر اور سو گئے آرام سے. اللہ تعالیٰ ان لیجنڈز کے درجات بلند فرمائے. ناظرین, آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے, کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.